नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ सुकून नहीं रहता है, लेकिन एक दिन पहले एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ किया FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक साबिक डिप्टी DG ने, बशीर मेमन साहब ने, जिन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहा कि मुझे कहा गया था कि काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाएं वगैरह वगैरह। इसे सुनते हैं तो बहुत ही दिलचस्प सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं, क्योंकि FIA के DG कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर भी नहीं सकते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कहा गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या पाकिस्तान में कोई इंक्वायरी करप्शन की बेसिस पे DG FIA कर ही नहीं सकते अगर उनको हुकूमत कही जाए। बहरहाल सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उठा लोगों के जहन में वो ये है कि इस वक्त बशीर मेमन ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, कौन उनसे कहलवा रहा है, इस मौके पे वो क्यों अपीयर हुए टेलीविज़न में, क्या इसकी मोटिवेशंस हो सकती हैं, वजूहात क्या हैं। और फिर अब से चंद घंटे पहले मेरा ख्याल है कि हमने देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की भी एक इस हवाले से बयान जो है वो आया है, जहाँ वो कहती हैं कि कमीशन बनाया जाए इसको इंक्वायर करने के लिए। उसे भी सुन लेते हैं। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। और मैं आज ये फ़ख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने खड़े होकर इस दहशतगर्दी का, रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला करके, एक दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया। तो मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं। नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अकाउंटेबिलिटी जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मुझे इस वक्त फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपको सिसिलियन माफिया के अंदर डाल दिया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने। ये बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनकी आपने तरदीद की है, जिसके हवाले से आपने ट्वीट भी किए हैं, जिस पर आपने हर्जाने का दावा भी कर दिया है, इसकी बेसिस क्या है? ये इतनी बड़ी कहानी कैसे क्रिएट हो गई? जी शुक्रिया मोहित जी। देखिए दो बातें हैं। पहली तो बात है कि ये जो खातून जो फरमा रही थी, इनका पहले लीगल स्टेटस चेक कर लीजिए। ये एक मुजरमा है और इनके खानदान के बारे में ही सिसिलियन माफिया का लफ्ज जुडिशल डिक्रीज में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात है, जो बशीर मेमन साहब के फरमुदात थे, वो उनकी टाइमिंग पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि देखिए, पहले अगर इस तरह की कोई, पहली तो बात है कि मैं पहले इसको कैटेगोरिकली डिनाई भी कर चुका हूँ। आज मेरे लॉयर्स ने उनको लीगल नोटिस भी क्रिमिनल डेफेमेशन का इशू कर दिया है और इंशाल्लाह इनको अदालत भी लेके जाएंगे। लेकिन ये साहब जो मुस्लिम लीग नून के दौर में अपॉइंट हुए थे और इनकी जो बड़ी मेहरबानियाँ हैं और जो इनका किरदार है, वो बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन बहरकैफ मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि एक शो भी किया गया, उसके अंदर ये आधा पौना घंटा इन्होंने पूरा एक लेक्चर भी दिया अनइंटरप्टेड। लेकिन जब ये देखिए कि ये बात आप जब उस ओहदे पे बैठे हुए थे, आपका कहना है कि आपको कुछ करने के लिए कहा गया जो आप कानूनों नहीं कर सकते थे। आपको उस वक्त कानून और कायदे के मुताबिक फौरी तौर पे ये जो आज आप अपनी तरफ से सो कॉल्ड कलमा हक बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको टाइमली करना चाहिए था। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आप सेक्रेटरी इंटीरियर को रिपोर्ट करते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर को लिखते जी कि मुझे शहजाद अकबर ने ये कहा या फलां शख्स ने ये कहा या मैं ये नहीं कर सकता। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते थे। आज ये बात करने की क्या वजह बनती है, मैं समझने से कासिर हूँ। और एब्सोल्यूट एंड अटर लाइज, मतलब इसको जितना भी हम इस वक्त कैटेगोरिकली, ठीक है। चले, मुझे एक दो चीजें समझनी आपसे कि ये जो कहते हैं कि जी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया, मैं नहीं कर सकता था, क्या पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये उसको रोका जाता है? अगर किसी खुदा न खास्ता कोई जज साहब पे करप्शन का इल्जाम लग जाए तो क्या FIA उसे इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती? यानी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती? बड़ी मैं पहले कैटेगोरिकल बात कहना चाहता हूँ कि नॉट एट एनी पॉइंट बशीर मेमन को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन गई, किसी को भी, लेट अलोन अ जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी शख्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में उनको नहीं कहा गया। देखिए कानून बड़ा क्लियर है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कर सकती है जहाँ तक जजेस का मामला है। जहाँ तक एक आम केसेस का मामला है, बाकी सारे हैं। सिर्फ एक ओकेजन है जहाँ पे एक मामला वफाकी काबीना की तरफ से FIA को भेजा गया और वो भी ये कहा गया कि इसमें देखा जाए कि फलां कानून अट्रैक्ट तो नहीं होता। उसके मासवाए कोई कभी ये नहीं हुआ कि FIA के DG को बुला के उसको कहा गया हो कि जी आप ये मामला देखें, वो देखें। तकरीबन इनकी तमाम मीटिंग्स में मैं मौजूद होता हूँ, जो भी इनकी ब्रीफिंग हुई। उसके अलावा और उन दिनों में जो ज्यादा ब्रीफिंग्स थी
جو بشیر میمن بڑے اٹھ کے آتے تھے اور وہ بریفنگ جو ہوتی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، 1-2 بریفنگز ان کی ہوئی ہیں، وہ بریفنگ ساری اس وقت یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے اور فیٹف کے اوپر جو ہم وہ تیار کر رہے تھے اور سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز چل رہی تھی جو بے نامی اکاؤنٹس کو لے کے، ان کے اوپر بریفنگز ہوتی تھی. اس کے علاوہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بریفنگ ہو. تو یہ تو بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی ایک غیر ضروری قسم کی انہوں نے بات کی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد صاحب کا. ناظرین، اب مجھے اس ڈسکشن میں جوائن کر سکیں گے حکومت کی طرف سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب پاکستان کے پرومیننٹ پولیٹیکل کالمنسٹ اور اینالسٹ جناب ارشاد بھٹی صاحب، اور مجھے جوائن کر سکیں گے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ملک احمد خان صاحب جو سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے لاہور سے. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ. اگر میں سیدھا ملک احمد خان صاحب کی طرف جا سکوں. ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب، ایک تاثر سا قائم ہو رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کی باتوں سے بھی، ویسے بھی کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے دی ایک کمیشن بنایا جائے کہ بشیر میمن صاحب کو اچانک آپ لوگ کہیں سے نکال کے ڈھونڈ کے لائے ہیں اور ان کو آپ نے ٹی وی پروگرام میں لا کے بٹھایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ شہزاد صاحب کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے. آج سے کوئی لگ بھگ 6-7 ماہ 8 ماہ قبل بھی آلموسٹ سملر سیٹ آف ایلیگیشنز تقریباً انہی لائنز پہ وہ اس کا بارہا ذکر کر چکے ہیں. انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پہ، شہزاد صاحب پہ بڑا کلیئر انہوں نے الیج کیے ہے. اور اس میں بڑی ضروری بات ہے کہ اس چیز کی ایک بڑی اپروپریٹ پروب ہونی چاہیے. اور اپروپریٹ کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے، اب اس میں 2 میں سے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے. مطلب جیسے یہ کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب کہ یہ بشیر میمن صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو بڑا آسان اس کا معاملہ ہے کہ اس کی فردر اٹ از ون اسٹیٹمنٹ جو کہ ریکارڈ سے ویریفائی ہو سکتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کی کوئی میٹنگز، پرائم منسٹر آفس کی کوئی میٹنگز، ایف آئی اے کی ڈی جی کی کوئی. اچھا دیکھیں نا سر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے اور بات کر رہا ہے. یہ تو بڑی کلیئر انویسٹیگیشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں. اگر پرائم منسٹر کے ایجنڈا کے اوپر اس طرح کی کوئی میٹنگز رکھی جاتی رہی ہوں گی تو جو پروبنگ اتھارٹیز ہوں گی آبویسلی ان کی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی قائم کردہ پہ تو گورنمنٹ کے اوپر تو یہ الزام ہے، تو سم تھرڈ پرسن ہیز ٹو ڈو اٹ. یا دوسرا حل اس کا یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جوڈیشری کا کوئی کمیشن قائم کر دیا جائے. مریم نواز صاحبہ نے بڑی مناسب بات کی ہے یہ. اور دوسری اس کی حل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ہمارے پاس فیسلٹی ہے. اچھا، وہ فیسلٹی ہماری. میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ وہ جو میرا سوال تھا کہ بھئی آپ لوگ ان کو لائے ہیں کہیں سے نکال کے، وہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں خود سے ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ آپ کا اور مریم نواز کا آپ کی پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگ ان کو ڈھونڈ کے لائے کہیں، ایسا نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس لاہور میں ایک فیسلٹی ہے، پنجاب فورینزک سائنس لیب، اور وہاں پر ایک پولیگرافک ٹیسٹ کا بندوبست بھی ہے، اور وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ شہزاد صاحب کر دیا سر پولیگراف کو. تو امریکہ میں بھی انہوں نے نہیں دیکھے نا، یہاں پر اس کے ساتھ جو اس کی ڈسکارڈ کر، میری بات سنیں نا، نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات سنیں. اس کی ریلائبلٹی کے ساتھ اس کی اور باقی تو ہم ساتھ کہہ رہے ہیں نا، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس ریکارڈز ہیں سارے. وہ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ آپ کی ٹروتھفلنس کی ریشیو ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے نا کہ کس حد تک ہے. اس کو ڈسکارڈ کرنے کی ایک علیحدہ بحث ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ. وہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ پالیگراف سے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کی وائبریشنز میں جھٹکا سا لگتا ہے پلس پہ اوپر نیچے. اس کے علاوہ تو پالیگراف میں کوئی سائنس نہیں ہے، اسی لیے اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا. مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی بات شہزاد صاحب کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں کارڈیک اریسٹ ہی نہ ہو جائے، اتنا بڑا جھٹکا نہ لگ جائے. اتنا وائبرنٹ جھوٹ ایک آدمی بڑی کلیئر بات کر رہے ہیں، وہ اس عہدے پہ تھا، اس کا سیدھا الزام ہے. ذرا ڈاکٹر شہباز گل کو بھی لے لیں کوئکلی، میں پھر اذان کی بریک آ جائے. سر یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے. اب یہ شہزاد اکبر ہوتے میرے ساتھ تو میں ان سے پوچھتا، لیکن ڈاکٹر شہباز گل وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز کو اگر ڈاکٹر شہزاد کو اگر جھٹکا لگے گا بیرسٹر شہزاد کو تو ان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا پولیگراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب کو کہیں کہ ایسی آپشنز نہ دیں، کیونکہ شریف خاندان تو سارا ہی پھر مشین نے اندر کھینچ لینا ہے.
دوسروں کو تو شاید مشین جھٹکا دے گی، لیکن جتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں مشین نے واپس ہی نہیں دینے، مشین نے اندر کھینچ لینے اور کہنا ہے کہ واپس بھی نہیں دینے یہ، کیونکہ وہ تو پیداواری ساری کی ساری جھوٹ کی ہیں۔ ایک تو لوگ بولتے جھوٹ ہے نا، وہ سانس بھی جھوٹ لیتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو چھوڑتے ہیں، منطق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ملک صاحب چند سنجیدہ لوگوں میں سے ہیں پی ایم ایل این میں سے، تو منطق کی بات کرتے ہیں۔ منطق کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی آفس کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک تھانے کا محرر جو ہے نا وہ بھی لکھا ہوا حکم مانتا ہے، وہ بھی غیر لکھا ہوئے احکامات نہیں مانتا، اور اگر اسے کوئی غلط احکامات دیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے لکھ کر یہ احکامات دیں۔ میری اپنی موجودگی میں ایک معزز ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک ریمارکس دیے ایک پولیس کے اے ایس آئی کو میری موجودگی میں، میرے وکیل کی موجودگی میں، تو انہوں نے معزز جج صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کی کہ آپ یہ حکم جو ہے وہ انسٹرکشن جو ہے وہ جو آرڈر شیٹ ہے اس کے اوپر دے دیں، وربل نہ دیں، کیونکہ کل کو میرے لیے مسئلہ ہوگا اگر یہ قانون کوئی بھی میرے پہ کارروائی ہوتی ہے۔ تو بشیر میمن صاحب نے اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں اور بھٹی صاحب کو بھی ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں آفٹر دا بریک۔ میں بات کا آغاز کرتا ہوں جناب ارشاد بھٹی صاحب سے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا اب تک آپ کو کیا سمجھ آئی اس پوری سچویشن کی؟ نہیں دیکھیے، بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں، پولیس افسر رہے ہیں، اور ان کی شہرت ایک ایماندار افسر کی ہے، اور میرا ان کے ساتھ رابطے بھی ہم رہے جب ڈی جی ایف آئی اے تھے، ایک اتفاق بھی ہوا، عمرے پہ بھی اکٹھے گئے، یعنی اکٹھے ہو گئے وہاں مدینہ میں، تو میں نے دیکھا کہ بہتر آدمی ہے۔ اچھا ہاں، اب یہ نرم آدمی خواجہ آصف کی بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی؟ نہیں، ہاں نہیں، اب اس معاملے میں مجھے یہ نہیں پتا ایز اے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کیسے آدمی ہیں، یہ وزیر اعظم جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں یا کچھ ہیں۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے یعنی کچھ چیزیں تو ہیں جو جن کی انویسٹیگیشن نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، کچھ ہیں جن کی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح انہوں نے کہانی سنائی کہ ان کو بلایا گیا، پھر ان کو کہا ہمت کریں، پھر وہ شہزاد اکبر کے کمرے میں گئے، پھر اعظم خان وہ اور فروغ نسیم صاحب کے جہاں اشفاق ایف بی آر والے بھی تھے، اور پھر وہاں، لیکن ایف آئی اے نے یہ نہیں کیا، تو اس لیے یہ تو سائیڈ پہ ہو گیا۔ اور جو انہوں نے باقی خواجہ آصف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ بنائے، وہ بھی غداری کا مقدمہ نہیں بنا، ریسٹ بھی نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ غداری کا بنتا کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، غداری کا نہ بھی بنتا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے نا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، مگر کچھ ہیں جو نہیں ہوا، جو ہوا جس کا مجھے سب سے زیادہ ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ بشیر میمن صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کرویں، تو میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ ثبوت نہیں ہے۔ سب سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں۔ ہاں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر جو اس پہ جو میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے، جو کہ کچھ دنوں بعد شہباز شریف صاحب کو نیب اریسٹ کر لیتے ہیں، پھر بقول بشیر میمن صاحب کہ مجھے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے اریسٹ کرو، تم نے نہیں کیا، اب دیکھو میں نے ایک کال کی نیب کو انہوں نے اریسٹ کر لیا، اور یہ ہوتی ہے وفاداری۔ اب یہاں جو ہے نا، اب یہ عجیب سی سچویشن ہے، اس پہ میری بھی درخواست ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک وزیر اعظم پاکستان اس طرح اوپن بیٹھ کے کہہ رہا ہو ارشاد بھٹی کو بھی اریسٹ کر لو، فلانے کو بھی کر لو، فلانے کو بھی کر لو، فلانے کو بھی کر، تو اس پہ انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے، اس پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، حکومت کو اپنی کوئی بنانی چاہیے اور ان ساروں کو لانا چاہیے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے ملک صاحب کہ ارشاد بھٹی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو بشیر میمن صاحب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ احکامات ان کو جو ملے ہیں، یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیں جب ایک شخص اپنے آپ کو ایک مدعی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں تو وہ لامحالہ اس تفتیش کا حصہ ہوں گے، وہ جو بھی تحقیق ہوگی اس میں تو وہ تو اس سے ایگزانریٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی اس بات کو پروو کرنے کے لیے ان کو کنفرنٹ بھی کرانا چاہیے۔ یہ بڑے سیریس نیچر کے الیگیشنز، اس کو ہم ٹریویل پلے کریں گے یا اس کو ہم کوئی اور صورت اختیار یہ کرتا ہے کہ لیٹ سے چلیں یہ بھی تفتیش ہو جائے کہ کیا بشیر میمن کو کوئی ایسی ایویڈنس ملتی ہے کہ پی ایم ایل این نے لانچ کیا ہے جس طرح سے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں۔ بالکل، ہم وی آر اوپن ٹو دس،
یہ کھل کے بات ہونی چاہیے. اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر بالکل اس کو جو بھی محتسب کا کردار ادا کرے وہ اپنی ذمہ داری کو نیشنل انٹرسٹ میں دس کوسچن آف اسٹیٹ سروائیول نو. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ ہم ایزیلی میں اور آپ یا بھٹی صاحب یا گل صاحب یا شہزاد صاحب یا میمن صاحب, یہ بہت سیریس نیچر کے ایلیگیشنز ہیں سر, جس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ الیج یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کیس بنا دیں ان کے خلاف. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں 3 پوائنٹس کے اوپر بات رکھتا ہوں. نمبر 1 کہ جب یہ آفس میں تھے ان کی اگر انٹیگریٹی اور مورل فائبر اتنا اچھا ہوتا تو انہیں فوری طور پر جب انہیں کوئی ان ایتھیکل انلیگل اگر کوئی چیزیں کہہ رہا ہے تو انہیں ان رائٹنگ پین ڈاؤن کرنی چاہیے تھیں اور وہ پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو انہیں ایک خط لکھ دینا چاہیے تھا. اور جیسا انہوں نے کہا, بھٹی صاحب نے بتایا کہ قدرے بھلے آدمی لگتے ہیں. وہ بھلے آدمی کتنے ہیں وہ میں کل یا پرسوں رکھوں گا عوام کے سامنے. انہوں نے اور ان کے بیٹے نے مل کے کیا کھیل کھیلا ہوا ہے غریب کاروباری لوگوں کے ساتھ, وہ میں کل یا پرسوں پریس کانفرنس میں ثبوتوں کے ساتھ آؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ عام کاروباری شخص جو ایک شریف لوگ 40 سال سے کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار کے اوپر کس طریقے سے لوٹ مار اور ڈاکہ مارا گیا ہے. اور ان کی جو اپلیکیشنز ہیں جب وہ ایف آئی اے میں آئیں اور وہ ایگزانوریٹ ہوئے ایف آئی اے میں سے, وہ جو کاروباری لوگ تھے جن کے سارے کاروبار کے اوپر ہاتھ صاف کیا گیا, اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. سندھ میں انہوں نے اسی نام سے مل لگائی جس نام سے 40 سال پہلے سے کوئی اور مل کام کر رہی, وہ میں کل سارے ثبوت رکھوں گا. ابھی میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے ثبوت اگر بشیر میمن صاحب کی باتوں کو 1 منٹ کے لیے مان لیں تو پھر تو پرائم منسٹر صاحب کو جب ہم نے کوئی اور بندہ لگا لیا تھا ایف آئی اے کا ہیڈ تو اس سے سارے کام کروا لینے چاہیے تھے. اگر ایف آئی اے کے آنے والے ہیڈ نے یہ سارے کام نہیں کیے جو کہ بشیر میمن کو ان کے مطابق ہٹا کے تو ہم اپنے ہاتھ کا بندہ لائے ہوں گے نا, اپنا ہینڈ پک بندہ, تو کیا یہ سارے کام اس کے بعد ہوئے؟ اگر یہ سارے کام اس کے بعد ویسے ہوئے تو پھر بشیر میمن درست کہہ رہے ہوں شاید کہ ان سے کہا گیا, انہوں نے ریئیکٹ کیا, ان کے ٹائم پہ وہ کام نہیں ہوئے, اپنے ہاتھ کا بندہ لگا کے جو پاکستان میں پہلے ہوتا آیا ہے اپنے, کیونکہ یہاں پہ ملک قیوم کے ٹیلی فون آپ کو یاد ہیں, یہاں پر ساری چیزیں یاد ہیں آپ کو, شہباز شریف نواز شریف کیا کرتے تھے, زرداری صاحب کی زبان تک کاٹنے کی کوشش کی گئی, پھر انہی مقبول صاحب کو کہاں تک بھیجا گیا آپ کو پتا ہے, سینٹ تک لایا گیا, یہاں یہ سارے کام ہوتے رہے. تو وہ کام تو پھر ہونے چاہیے تھے. دوسری بات, کیا ہم نے وہ سارے کام کیے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک تو جو میمن صاحب ہیں ان کا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے. اب ارشاد بھٹی میرا بھائی ہے, دوست ہے, یہ شاید یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے بھی عمرہ کیا ہوا ہے, وہ میں نے بھی ایک کیا ہوا ہے, لیکن عمرہ کر لینے سے اب میں یا بھٹی صاحب یا کسی اور بندے کے جو اچھے یا برے ہونے کی تو کوئی بات نہیں آ جاتی. یہ میں نے عذرا مذاق کہا, بھٹی صاحب سیریس نہیں لینا اسے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کا جو کنڈکٹ ہے ایمانداری کا, وہ تو میں کل پرسوں سامنے رکھوں گا. لوگوں کے ہوش ربا فیکٹ ہوں گے اس کے اندر کہ کس طریقے سے کہ اسلام آباد کے نجی تاجر کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور اس کے کاروبار کو تباہ و برباد کیا انہوں نے اور ان کے بیٹے نے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ کوئی کام نہیں ہوا, دوسرا ان کو تب بات کرنی چاہیے تھی, تیسرا میں ایک دفعہ بشیر میمن صاحب کے پاس گیا تھا تو میں آج کہہ دیتا ہوں کہ بشیر میمن صاحب نے اپنے دفتر میں میرے سے پیسے مانگے تھے, کہا تھا کہ ایکشن لوں گا تو مجھے پیسے دو اتنے. کہنے میں کیا حرج ہے, میں ان کے آفس واقعی گیا تھا, میری بشیر میمن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, میں تب پنجاب میں ہوتا تھا, میں نے انہیں ایک اپلیکیشن دی تھی جس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا. میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر نون لیگ کے تحصیل لیول کے جو عہدیداران تھے وہ انوالو تھے, جو مجھے میرے گاؤں سے, میری فیملی سے, ہر طرح سے جانتے ہیں کہ میں, اللہ کا شکر ہے, میں ایک مسلمان ہوں. اس کے باوجود انہوں نے میرے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا. میں نے وہ تمام پروف بشیر میمن صاحب کو مل کے ان کے ہاتھ میں دیے, انہوں نے اس پہ 1 سیکنڈ کا ایکشن نہیں لیا. تو اگر میں آج کہہ دوں کہ بشیر میمن صاحب نے میرے سے پیسے مانگے تھے تو کیا اس کے بعد انکوائری ہونا شروع ہو جائے گی؟ مجھے اس ٹائم بولنا تھا. اگر میں سچا تھا تو مجھے باہر نکل کے اس ٹائم کہنا تھا کہ بشیر میمن صاحب نے میرے سے پیسے مانگے. 3 سال بعد مجھے یاد نہیں آنی یہ بات. میں نواز شریف صاحب سے ملنے گیا تھا جیل کے اندر. اگر نواز شریف صاحب نے میرے سے کوئی غلط ڈیمانڈ کی تھی یا کوئی ہلکی ڈیمانڈ کی تھی تو مجھے اس دن جیل سے آ کے باہر بتانا تھا. مجھے 3 سال بعد تو نہیں بتانا کہ نواز شریف صاحب فلان چیز کہہ رہے تھے, مانگ رہے تھے, یا منتیں کر رہے تھے, یا یہ کر رہے تھے. ایسے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک آفر تو انہوں نے آپ کو کی تھی کہ ان کو جوائن کر لیں آپ.
ڈاکٹر صاحب ایک آفر تو انہوں نے آپ کو کی تھی کہ ان کو جوائن کر لیں. نہیں وہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے. وہ تو سارے لوگ وہاں موجود تھے. وہ تو تین وہ تو آپ سے میں نے ایک آف دی ریکارڈ بات شیئر کی تھی, آپ نے اسکرین پہ کر لی. ضائع ہو رہے ہیں پنجاب میں آپ مجھے وہ ایک یہ شہباز بھائی, یہ گل بھائی, یہ اب ایکچولی اس کی اہمیت کوئی نہیں رہی ہے. یعنی ہمیں بتائی ہی نہیں کبھی آپ نے مٹھائی لے کے ہم بھی آتے ہیں لوگ اور بھی نہیں دیکھیں نا ہم نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب کی میٹنگ کے میاں محمد نواز شریف شہباز گل صاحب کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, ادھر ضائع ہو رہے ہیں ہمارے. دیکھیں نا ہم غریبوں کا ویسٹ ہو رہے ہیں, آپ ادھر لگا دیا بزدار کے ساتھ. اب میں اپنے جو بشیر میمن صاحب کے ساتھ میں نے جو مذاق ہو سکتا ہے بشیر میمن صاحب کے ساتھ جو میں نے عمرہ کیا, میں مٹھائی لاؤں گا اور شہباز صاحب مجھے مٹھائی کھلائیں گے. لیکن اچھا ملک صاحب یہ جو اسے کہتے ہیں, لیکن میں بھٹی صاحب میں جو اصول کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ جو کہنا تھا تب کہنا تھا, 4 سال بعد نہیں کہنا. اب میں 4 سال بعد اگر عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوں تو میں یہ کہوں کہ اس ٹائم عمران خان صاحب نے فلاں پیغام دے کے مجھے بھیجا تھا نواز شریف کے پاس. یہ تو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے ایسے. اچھا ہمارے یہاں بدقسمتی ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سچ تب بولا جاتا ہے جب اس کا وقت گزر جاتا ہے, جب بولتے ہی کوئی نہیں ہے. یہی تو دکھ ہے کہ وقت پہ بولو ظالموں, اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ بھئی یہ مجھے وزیر اعظم پاکستان, میں ڈی جی ایف آئی بشیر میمن ہوں, وزیر اعظم پاکستان مجھے کہہ رہا ہے شہباز شریف کو اریسٹ کریں, جج کے خلاف انکوائری کریں, خواجہ یوسف کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں. میں نہیں کرتا, یہ پڑا ہوا ریزائن, یہ پڑا ہوا ہے عہدہ, وہ ایک علیحدہ بات, وہ ایک الگ بات تھی. ملک صاحب یہ بھٹی صاحب منڈی بہت دن کے اندر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ منڈی بہت دن کے اندر وہ جو اسلام آباد کے بزنس مین ہیں ان کو بیچاروں کو پریشرائز کر کے وہاں سے ان کا مال بکنا بند کروا دیا گیا. تو یہ جو آپ جن کی گواہی دے رہے تھے عمرے پہ, یہ میں ان کے کوئی خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا, عمر میں میرے سے بڑے ہیں, لیکن جب آپ ڈاکومنٹس دیکھیں گے, حقائق دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنے بھی اچھے معاملات نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر گل وہ اس وقت ہے نہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اس لیے اس کو آپ اپنی کسی پریس بریفنگ میں رکھیں کیونکہ وہ جواب نہیں نہ دے سکتے اس موقع پہ. اب ملک صاحب ایک سوال ہے, ایک سادہ سا سوال ہے کہ انٹلیکچوئل بھی آپ اس کو سمجھ لیں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں. بیرسٹر صاحب, جب بیرسٹر شہزاد ہمارے ساتھ تھے تو آپ بھی چونکہ وکیل ہیں, وہ بھی وکیل ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے قانون میں صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ایک جج صاحب کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کرپشن کے ایلیگیشن ہو تو اسے صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی اور ملک میں اس قسم کی پروٹیکشن جج صاحبان کو حاصل ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں یا ہندوستان کے اندر, جہاں اگر کرپشن ایلیگیشن ان پہ ہو تو وہ ایک جوڈیشل باڈی ہی اسے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. ایف بی آئی, این سی اے اور سی بی آئی کسی بھی میرا خیال ہے جج صاحب کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے انڈرسٹینڈنگ؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں کوئی اس کا کوئی تقابلی میری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ میں دیکھ سکوں کہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ دنیا میں ایسی پروٹیکشنز ہوتی ہیں جس میں نہیں, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری نظر سے تو مجھے اندازہ ہے کہ ایف بی آئی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. نہیں, میں نے کبھی اس پہلو سے اس کو دیکھا نہیں, لیکن جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا چلیں اس کو ایسے کیا ایسی پروٹیکشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو کوئی انویسٹیگیٹو باڈی نہیں ہے نا, اٹس ناٹ اے پولیس ایجنسی, تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیوں انویسٹیگیٹ کرے برادر ججز کو؟ یہ تو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہونی چاہیے جیسے ایف بی آئی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ اختیار تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس میکنزم کی بات ہے نا, کہ ایک نظام وضع ہے. اینی بڈی ہو کین الیج, جو بھی یہ بات کہہ سکے کہ کسی جج صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات ہے تو اس میں وہ بات سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک جا سکتی ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو اگر اس کی کوئی ایسی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہوگی کہ جو ایک اسپیسیفک ایجنسی کرے تو اس میں وہ اس کو لازمی طور پہ بھیجی بھی جا سکتی ہے. دیر ہیو بین ملٹیپل, اس کے پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس کیسز آتے بھی رہتے ہیں, ڈفرینٹ ججز کے خلاف آتے رہتے ہیں. یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے, ایک طریقہ کار ہے جو آپ نے وضع کیا, اور اس کو ایک پروٹیکشن کے طور پہ نہیں, یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں آپ نے پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے, وہ اس کو ایگزامن کریں.
دیکھیں نا, اگر تو کوئی بڑی کلیئر بات ہوگی کہ جس میں یہ بات نظر آتی ہو کہ یہ الزام قابل تفتیش ہے تو اس پہ ضرور آگے بات چلتی ہوگی. کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر اتنے سارے ہماری آنریبل کورٹس کے ججز بیٹھے ہوں اور وہ کسی چیز کو اس پراپر طریقے سے پروب نہ کریں؟ ممکن نہیں ہے. یہ ایک پروٹیکشن کی بات غالباً ایسے کہنا شاید اس کی سمت کو اور طرف لے جائے گا. ایک جو طریقہ کار ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہو کر آئے, تو اس کو بردر ججز والی بات میں کہہ دینا بھی غالباً اٹ از ناٹ این اپروپریٹ. اس طریقے سے اس کی وہ اپروپریٹ نہیں ہے. میں آپ کی صرف آپ کو ایک چیز, کمپلینٹ تو کانڈکٹ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے نا. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ میں کسی جج صاحب پہ کرپشن کا الزام ہوگا تو ایف بی آئی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی. میرا یہ سوال ہے. نہیں دیکھیں یہ میرے دیکھیں نا, ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ فرام دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ مجھے اعتراض ہے. میں آپ کو کوئی کسی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی بات کہنے میں دقت فیل ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں ایک بہت بڑا انحراف کانسٹیٹیوشن سے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ میں میری رائے ہے کہ غلط ہو گیا ہوا ہے. تو میں جب اس طرح کی تنقید بڑی واضح کر سکتا ہوں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ کے اوپر میں اس کو پروٹیکشن کا نظام نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ طریقہ کار کی بات ہے. اس طرح سے تو ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں اگر کوئی بات ہو اور وہ کسی ایک اپروپریٹ فورم سے نہ جائے. آپ دیکھیں نا, امریکہ میں ایک چیز جو آپ کے اور میرے سامنے ایک نارملی ایک بات سامنے آتی ہے, جب اپوائنٹمنٹ آف اے جج ہوتی ہے سپریم کورٹ کی تو ایک کمیٹی پروسیڈنگ سے گزرتی ہے. ایون کہ کبھی انہوں نے کوئی آرٹیکل بھی لکھا ہو تو وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے جی پلیز. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. چلیں, اچھا وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ پاکستان کے نظام ایک یونیک نظام ہے پوری دنیا میں, کیونکہ یہاں اس قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کہ باقی ممالک میں بہرحال ہو سکتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اب ذرا دوسری سیاست کی طرف ہی چلتے ہیں. اب سے 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر عثمان بزدار صاحب کی بہت تعریف کی, بہت اپنی پولیٹیکل سپورٹ جو ہے انہیں دی. اسے ذرا سن لیتے ہیں. عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں, اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں. میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, کس کو تکلیف ہوگی, سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں, اور پھر کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی, کون ایمپتھی ہوگی, کون ان کے لیے سوچے گا. حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے, بعد میں آئے تھے. لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر, اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے. ناظرین آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب کو اور پنجاب کو بالکل برابر کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بٹی صاحب, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ جو ساری تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے وہ وزیر اعظم کے کانوں تک نہیں پہنچتی, یا وزیر اعظم کوئی ایسی چیز دیکھ پاتے ہیں عثمان بزدار کے اندر, یا وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اور حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے کہ انہیں لگتا ہے کہ عثمان بزدار کی پریزنس سے یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکے گی؟ اب سب سے پہلے تو چونکہ میرا بھائی ہے شہباز گل, اب مجھے شہباز گل صاحب سے یہ لے دیں, اجازت لے دیں کہ میں اصل خیالات کا اظہار کر سکوں. کریں جی بالکل, آپ کو میں نے دینی اجازت کہ شہباز گل نہیں, آپ اپنے دل سے خیالات کا اظہار کریں. میں پوری اجازت دے دی انہوں نے. چلے آپ نے دل کے یہ آپ کو بھی اور ملک صاحب کو پوری اجازت. میں دوستوں کے سامنے میں کہتا ہوں کہ دلیل مار دو بندہ نہ مارو, کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیکن اگر آج شہباز صاحب کہتے ہیں نا کہ نہیں بولنا تو وہ بلیو بھی میں نہیں بولتا. بات یہ ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے, خدا کی قسم, عمران خان صاحب کے منہ میں یہ لفظ ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے, شرم سے میرا سر, اور میں نے سی ایم پنجاب نہیں لگنا. مجھے بزدار صاحب سے خدا کی قسم, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کوئی ذاتی نہیں ہے کہ وہ رہیں یا نہ رہیں. خدا کی قسم کوئی مجھے کسی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ عثمان بزدار کو بدلنا چاہیے, نہیں بدلنا چاہیے. ایز اے تحریک انصاف کا, ایز اے تبدیلی سمبل, ایز اے تبدیلی تو ہے نا. نہیں, ہم نے یہ تبدیلی کا خواب دیکھے تھے نا.
ہم لڑتے رہے. تبدیلی تو ہے نا, نہیں ہے نا, خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے, اللہ کے نام پہ, پکچر تبدیل, اللہ کے نام پہ. پنجاب میں جائیں, رشوت دیکھ لیں, محکموں کا برا حال دیکھ لیں. عمران خان صاحب خود بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. مجھے میاں والی اور لاہور کے لوگوں نے کہا ہے. عمران خان صاحب کو کوئی ایک بتا دے. کل عمران خان صاحب نے ایک اور آخری بات جو عثمان بزدار کی تعریف کیا کی کہ میں نے اس سے کہا علی بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے پناہ گاہ بنا, اور اسے بنا دی. یہ ہے تبدیلی سمبل. یہ تو مجھے کہہ دیتے میں بنا دیتا جا کے. ملک صاحب, یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہوں کہ ایک ایسا چیف منسٹر ہو پنجاب کا جو کچھ وہ چاہتے ہیں, جو ترقیاتی منصوبے کرنا چاہتے ہیں, جو پروگرامز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اسے وہ بغیر کسی اعتراض کے, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اسے امپلیمنٹ کرتا چلا جائے. اور عمران خان کی نظر آنے والے الیکشن میں ہے, انہیں لگتا ہے کہ جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو پنجاب میں وہ ایک بہت زیادہ ایسی کانسٹیچوئنسی پیدا کر پائیں گے جو انہیں ووٹ دے گی. کیا یہ ممکن؟ اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اس میں بڑا ایک جو کلیئر پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ عمران خان پنجاب میں ایک ایسا شخص وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں جو بطور چیف منسٹر جس کی کوئی اپنی ایک جماعت کے اندر یا ایک کوئی ایسی وائبرنٹ پرسنالٹی نہ ہو. آبویسلی عمران خان کی اپنی پارٹی میں ان کا ایک بہت بڑا قد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر اپنا زیر تابع رکھنا چاہتے ہیں, جو کہ چیف منسٹر کے پرائم منسٹر کے ساتھ نارملی ہوتا بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن عثمان بزدار صاحب کی صورت میں جو تجربہ انہوں نے کیا اس کے ساتھ دو مسئلے جڑے ہوئے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لگ بھگ 12-13 کروڑ لوگوں کی گورننس کا سوال تھا, اور اس میں بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کچھ ایسے انیشیٹوز جو کہ پنجاب کے اپنے ہمارے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے اندر ہے. اب بدقسمتی سے فیڈرل سے پنجاب کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ڈیمائز آف دیٹ انیشیٹو جو کہ پنجاب کی اپنی ہونی چاہیے, یعنی ڈیسیجن تو آپ کا لے سکتا ہے بیوروکریٹ, تو ایک ایگزیکٹو وہاں میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے نا. پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ اگر آپ ہمیشہ وفاق سے کر کے دے رہے ہوں گے تو پھر آپ کی وہ پنجاب کی جو انیشیٹو ہے, یعنی کسی بھی صوبے کی انیشیٹو ہے, وہ پولیٹیکل ڈیسیجن پہ بیسڈ ہے. تو وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے عثمان بزدار صاحب کی شخصیت میں, وہ ان کی بطور چیف منسٹر کی کارکردگی میں سے مسنگ ہے. اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں کہ یعنی ایک فیلئر آف گورننس کا, اس کے ساتھ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان ان کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور لیکن پھر عمران خان کے ذاتی طور پہ اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہیں گے نا ملک احمد صاحب. عمران خان تو اگر آپ نے ایک طرف سے کہا ہے کہ ان کو ایک کمزور چیف منسٹر چاہیے جو ان کی باتیں مانے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ ان کے کام آئے گا, اور کام ان کا الیکشن میں ہی آنا ہے اس نے. نہیں, یہ ان کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے جی, اس پہ تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ the way he thinks it suits him, لیکن یہ صرف ان کی اپنی سوٹیبلٹی کا سوال تو نہیں ہے. یہ سوال تو لوگوں کے 12 کروڑ لوگوں کی ڈے ٹو ڈے گورننس کا سوال ہے, اور اگر وہاں پر یہ معاملات جو ہیں جو آج پنجاب میں ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, چاہے وہ کتنے, مجھے تھوڑا سا وقت آپ کے پاس وقت کی قید ہے, آپ نے بھی گل صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے, اتنا مس کنسیوڈ ہوگا کہ بنیادی چیزیں, یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں, یعنی اگر آپ نے ایک صفائی ستھرائی کا نظام دینا تھا, چلیں پہلے پہ آپ کو اعتراض تھا کہ وہ بڑا مہنگا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو اس کی کوئی آلٹرنیٹ آپ نے دینی تھی نا, تو پھر آپ نے کیوں نہیں دی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے جو بڑے شہر ہیں, سنا ہے وہ آ رہی ہے 2 مہینے. اچھا ذرا مجھے گل صاحب کو لے دیجیے لاہور. اچھا ہاں گل صاحب پلیز. ٹھیک, ہاں گل صاحب. ڈاکٹر شہباز گل, میں ایک اور ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں وزیر اعظم کا. عثمان بزدار پہ تو بہت بات ہوگی ہے, تعلیم کے حوالے سے, انگریزی اردو کے حوالے سے, نظام تعلیم کے حوالے سے جو ریفارم آپ کی حکومت لا رہی ہے, اس حوالے سے وزیر اعظم کے خیالات کیا ہیں, اس کا ایک ٹکڑا سن لیتے ہیں. انگلش میڈیم سب سے زیادہ نوکریاں ان کی, پریولیجڈ پوزیشن ان کے, عہدے ان کے, باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی نہیں آ ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, میں بڑا پریشان ہوں. ایک طرف پنجاب کا سٹینڈرڈ عثمان بزدار بنا دیا وزیر اعظم صاحب نے, دوسری طرف وزیر اعظم کی باتوں کو سن کے ایسے لگتا ہے, اور شفقت محمود صاحب کی باتوں کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے نظام کو ہم نے اوپر نہیں لے جانا دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تاکہ لوگ انگریزی بھی بول سکیں,
بلکہ ہم نے اس کو نیچے لانا ہے تاکہ وہ تھوڑے سے لوگ انگریزی بولتے ہیں دنیا میں، ان کو ہماری سمجھ آتی ہے دنیا کو، وہ بھی ختم ہو جائے اور لوگوں کو نوکریاں مل جائیں جا کے سب اردو ہی بولتے ہوں. کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ویژن کیا ہے آپ کی حکومت کا. دیکھیے معید، یہ بڑا ہی ایکڈیمک سوال ہے، اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکڈیمشین ہوں، تو اس میں بڑی سحر اصل بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے جیسا ملک جس کی گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہو، وہاں پر جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ انگلش میڈیم کر دیں اور آپ کے جیسے ہی آپ راولپنڈی سے آگے نکلیں، جی ٹی روڈ سے نیچے جائیں اور میاں والی سے گزرتے ہوئے آگے کراچی تک رستے میں آپ کو کہیں ٹیچر نہ ملے جو انگلش پڑھا سکے یا خود بھی سمجھ سکے اور بچوں کو سمجھا سکے. وہ اٹس اے سیکنڈ لینگویج، آپ کو پتہ ہے وہ فرسٹ لینگویج نہیں ہے ہماری، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی نہ ہو تو آپ پھر وہ پود کھڑی کرتے ہیں جو پود ڈگری لے لیتی ہے. وہ انگلش میڈیم مین آپ کی جو اسکول سے اوپر یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے وہ ساری انگلش میڈیم میں ہے. وہ انگلش میڈیم سسٹم میں سے گزر کے ڈگری لے لیتی ہے، لیکن ایک صفحہ انگلش کا نہیں لکھ سکتی، کریٹو 2 لائنیں انگلش میں وہ نہیں لکھ سکتی، ایک ٹویٹ انگلش میں نہیں لکھ سکتی. تو آپ کو پھر سوچنا پڑے گا کہ آپ کے لیے لینگویج پروفیشنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کے لیے تھاٹ پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا بھی کیونکہ علم و ادب کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تو میرے خیال میں آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے کہ سب سے پہلے آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی کریٹیکل تھنکنگ امپورٹنٹ ہے، پھر اس کا ایکسپریشن اس کے بعد آتا ہے. اگر آپ میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے اور کریٹیوٹی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ایکسپریشن کتنا اچھا یا برا ہو اس کا فائدہ نہیں ہے. اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس تناظر میں جو ہمارے انگلش میڈیم کے سکول ہیں. میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے مہنگے انگلش میڈیم سکولز ہیں وہ امریکہ کے سکولوں سے بہتر نظام تعلیم دے رہے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. وہ امریکہ کے عام گورنمنٹ سکولوں سے بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں یہاں پہ. تو اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ انگلش میڈیم ایک بہت اچھا سسٹم ہے. لیکن پھر آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا آپ گاؤں کی سطح پہ چھوٹے گاؤں میں کیا آپ وہاں پر اساتذہ کو ٹرین کر سکتے ہیں اگلے 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں؟ تو آپ کو ایک ایسا بیلنسڈ ایجوکیشنل سسٹم لانا پڑے گا جس میں آپ ایک دیہات کے بندے کو بھی شامل کریں. اس کی میری بات کی جو ونڈیکیٹ کرے گی وہ یہ کرے گی کہ آپ کیونکہ ڈیٹا میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں تو صرف پچھلے 40 سال کا 30 سال کا ڈیٹا اٹھا لیں، 2-3 انسٹیٹیوشنز کا، CSS کا اٹھا لیں اور آرمی کے کمیشن لوگوں کا اٹھا لیں اور دیکھ لیں پہلے گاؤں میں سے کتنے لوگ آتے تھے اور اب کتنے آتے ہیں. آپ کو گاؤں کی آبادی کمپلیٹ ایویپوریٹ ہوتی نظر آئے گی ان سارے سسٹم میں سے. یہ میرے اور بٹی جیسے 2-4 میرے اگر آپ کو کہیں نظر آ جاتے ہیں سے نکل کے تو یہ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. شہباز گل صاحب کی بات کو سن کے بھی یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم در حقیقت عثمان بزدار ہی کے لیول پہ سارے پاکستان کو لے جانا چاہ رہے ہیں. ایک طرف عثمان بزدار پنجاب کے لیے، باقی اردو میڈیم سکول بھی پورے پاکستان کے لیے. کچھ اسی قسم کا معاملہ لگ رہا ہے. اس پہ بات کرتے رہیں گے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.